यस्सु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस में से सुच्चे मोती निकाल कर आपके पास लेकर आते हैं। आज जिन सुच्चे मोतियों का तज़किरा होगा वो रोज़ा से मुतल्लक हैं। नाजरीन, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप इन्हें बेशुमार प्रोग्रामों में देख चुके हैं। मेरी मुराद है रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब से। सर, डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं सुच्चे मोती प्रोग्राम में। और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपसे बड़ी तफसीलन हर मौजू पर गुफ्तगू हुई है, इस पर भी हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नाज़रीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम करेंगे दुआ, और ये दुआ करेंगे हमारे साथ डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। दुआ करें। खुदा उन लश्कों का रब, जलाल के बाद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा कलाम जो जिंदा और मुअस्सर और हर धोधरी तेज़ तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो रूह और जान और बन और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और तू दिल के ख्यालों को जानता है, और मखलूक़ात की हर एक चीज़ तेरे सामने खुली और बेपर्दा है। अपने कलाम की तफसीर ऐ खुदन खुदा बयान करने के लिए रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदन खुदा हम दोनों भाइयों को छू दे। खुदन खुदा तेरा मसा आ जाए, तेरी टीचिंग अनाइंटिंग आए खुदन खुदा हम पर ठहर जाए, ताकि हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुतों के लिए बायस बरकत हों, और जो खुदन खुदा इस आवाज़ को सुने उनके रूह बदन जान के अंदर तेरा कलाम सरायत कर जाए, और उनके बंधन टूट जाएं और वह मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएं, और जलाल तेरे पाक कवि कादर अज़ली फ़ातिह नाम को मिले। मसीह यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। नाज़रीन, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता दिया था कि आज हम रोज़ा के मुतल्लिक़ बात करेंगे। और डॉक्टर साहब, एक बात हम चूँकि हम बात करने चाह रहे हैं रोज़ा पर, राइट सर। जिस चीज़ के लिए हम बात करना चाह रहे हैं वो हकीकत है क्या? रोज़ा क्या है जिसके लिए हम बात करने बैठे हैं? थैंक यू बिशप साहब। मैं समझता हूँ कि इस मज़मून पर, अनवान पर, रोज़ा के ऊपर जो है वो बहुत से एपिसोड्स की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना वसी मज़मून है। हमारे लोगों को इसके ताल्लुक़ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और अगर ये 40 रोज़े हैं तो 40 ही कम से कम एपिसोड होने चाहिए, ताकि हर रोज़ लोगों के लिए एक नया कलाम, एक नई खुराक, एक नई ताज़गी जो है उनको मिल सके। तो हम आपने रोज़ा की बात की है। अब जब आपने रोज़ा की बात की है तो ये देखें, पहली बात रो और जा, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसमें जो अव्वल चीज़ आती है वो रो है। अब जब हम रो की बात करते हैं तो इसका जो लुगत के लिहाज से इसका जो मतलब है वो है चेहरा, मुखड़ा। जैसे बड़ा प्यारा आपका चेहरा है, आपका मुखड़ा बड़ा सोना है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। रुख, शक्ल सूरत, सामना, सबब, वजह, बायस, तरफ, और दूसरा जो है वो जा। और जा का जो मायने है उसका मतलब तकलीफ के हैं। अब अगर इन दोनों अल्फाज के मजमूए को हम यकजा कर दें तो इसका मतलब तकलीफ की जानब, या आप कहें कि तकलीफ की तरफ। चुनाचे रोज़े में हम खाने पीने से जो है वो परहेज़ करते हैं, इसलिए इससे मुराद जो है वो बदन को दुख देना, तकलीफ की तरफ जो है वो ले जाना के हैं। अगर मज़ीद इसके आगे हम बढ़ते चले जाएं तो लुगत के लिहाज से जो फ़रोज़ुल लुगात बयान करती है रोज़े के, तो अलग से लफ्ज़ कंप्लीट रोज़े के, तो वो कहती है फ़रोज़ुल लुगात के मुताबिक सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने से रुके रहना फाका या रोज़ा कहलाता है। भूख प्यास के बावजूद अपनी खुराक से परहेज़ करना, इज्तनाब करना, बहुत कम खाना या कुछ ना खाना रोज़ा कहलाता है। और
روزہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی بائبل مقدس میں نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں دونوں میں روزے کا تذکرہ ہے۔ ہم دونوں میں تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں روزہ جو تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ دکھ دینا، اور پرانے عہد نامے میں یہ بالکل واضح ایسے ہی نظر آتا ہے، اور نئے عہد نامے میں تھوڑا سا ہم مختلف انداز میں اسے دیکھتے ہیں اور بڑا زیادہ شفاف دیکھتے ہیں۔ جی آپ کیا ناظرین سے یہ بیان کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں کہ پرانے عہد نامے میں روزہ کیا ہے اور نئے عہد نامے میں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اس کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں پرانے عہد نامے میں، بلکہ میں آپ کو ان کی روٹس کے اندر جو ہے عبرانی یونانی کے اندر جو ہے میں لے جاتا ہوں، تاکہ آپ اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھ جائیں کہ روزہ جو ہے اس کے لیے کون کون سے ڈفرینٹ ورڈ جو ہیں، مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر آپ دیکھیں تمام اقوام میں ماتم، دکھ، غم، تکلیف، اداسی اور نوحہ کا نشان جو ہے وہ روزہ رہا ہے۔ اس کے لیے مختلف زبانوں میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں، کیونکہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ عبرانی زبان میں روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ عبرانی سامی زبانوں کی مغربی شاخ ہے، اور یہ عہد عتیق کی زبان ہے۔ عبرانی میں اس کے لیے لفظ سوم، SOM، سوم، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، یا انا نفسو، جیسے الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں، جس سے مراد بھوکا رہنا، اپنی جان کو دکھ دینا یا نفس کشی کرنا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے۔ ڈاکٹر صاحب عبرانی سے ہی یہ عربی میں بھی جی میں آگے جا کے میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں۔ ابھی میں عبرانی میں آیا، پھر میں یونانی میں، پھر عربی میں آتا ہوں نا۔ تو عبرانی کے بعد ہم آتے ہیں یونانی زبان میں۔ تو یونانی زبان میں جو روزے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے نیستیا، اور یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، نی جس کے معنی نہیں کے، اور دوسرا ہے یونانی لفظ میں اگر پریفکس جو ہے یعنی لفظ کے شروع میں جو استعمال ہوتا ہے، یعنی دوسرا لفظ ایستھیو یعنی ٹو ایٹ، یا خوراک کھانا یا کوئی چیز کھانا۔ اس مرکب کا مطلب خوراک یا کسی چیز کو نہ کھانا یا مکمل پرہیز کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ نے کہا ہے عربی کا، تو ہم عربی کی طرف بھی آتے ہیں۔ اب اس میں آپ یاد رکھیں کہ یہ زبان، عربی زبان جو ہے، یہ شمالی افریقہ کے بڑے علاقے اور مشرق وسطیٰ میں بولے جانے والی عربوں کی سامی زبان ہے۔ بالکل۔ یہ زبان 4 سامی زبانوں، اکادمی، ارامی، سریانی اور عبرانی کا مجموعہ ہے۔ چونکہ یہ سامی زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے روزے کے لیے جو لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے وہ سوم استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب یہ عبرانی سے عربی میں داخل ہوا تو عربی میں رائج اس لفظ کے معنی بھی ساتھ ہی جو ہے وہ یہ لے آیا، اور عربی زبان عبرانی زبان سے مشتق ہے، یعنی اس سے نکلی ہے، اس سے آئی ہے۔ آگے ہندی میں بھی آ جائے ذرا، میں پوری زبانوں کا تھوڑا سا ہندی میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہندی جو ہے ہندوستان کی سرکاری زبان ہے، اور یہ سنسکرت لینگویج کی جب بات کرتے ہیں کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں تو سنسکرت آمیزش زبان ہے، اور اس میں روزے کے لیے لفظ برتھ یا ورتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آتا ہے انگریزی زبان۔ انگریزی میں اب اکثر آپ نے آج دیکھا، میں ذرا تھوڑا سٹریس دوں گا یہ لینٹ کے اوپر آج، کیونکہ ہر جو میں چینل دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر یہ لینٹ لکھا ہوتا ہے۔ یہ لینٹ کہاں سے آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں اس لینٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو ہوپ فلی آپ اور آڈینس جو ہیں اس کو سن کر جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو انگریزی زبان کی، تو سب سے پہلے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ زبان انگلستان میں رائج ہے،
یہ وسیع اور معیاری زبان تقریباً ساری دنیا میں بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. سو فاسٹ یا فاسٹنگ دونوں کے معنی جو ہیں وہ ابسٹرین کے ہیں, اور ابسٹرین کا مطلب جو ہے وہ پرہیز کرنا کے, یعنی کھانے پینے سے, ایون کہ جنسی تعلقات سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. اب اس کے اندر اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. سو اس بات کو آپ جانیں سمجھیں. اور جو لینٹ ہے 40 دنوں کے دورانیوں کو لینٹ سیزن ہم کہتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہم کر رہے ہیں. تمام زبانوں میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے, ہندی میں, عربی میں, ہیبرو میں, ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا ذکر موجود ہے. اور روزہ اپنی اہمیت اسی میں دکھاتا ہے کہ ہر ایک زبان بولنے والے روزے رکھتے ہیں, روزے کا ذکر کرتے ہیں, اور تمام کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاسٹنگ کی. انگلش میں روزہ کو فاسٹنگ کہتے ہیں, فاسٹ. اور پھر ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم لینٹ لفظ کو بڑا ایک عروج پر دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم ایک بات ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے. واٹ از ڈفرینس بٹوین فاسٹنگ اینڈ لینٹ؟ لینٹ کیا ہے اور فاسٹنگ کیا ہے؟ ہم دونوں انگلش کے الفاظ ہیں یہ. میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ فاسٹ اور لینٹ جو ہے, یہ اس کے لیے جو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ابسٹرین ہے, اور اس کا مطلب پرہیز کرنا کہ ہے, کھانے پینے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا, رکے رہنا, جو ہے جنسی تعلقات سے جو ہے وہ بھی رکے رہنا, رضاکارانہ طور پر جو ہے پرہیز کرنا کے ہیں. لیکن جب میں لینٹ کی بات کرتا ہوں تو لینٹ کے لیے جو ہے پرانی انگریزی, اولڈ انگلش, اینشنٹ جو انگلش ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لیکٹن. اور جرمنی میں لینس, LENZ, اور لاطینی میں کوارڈرا گیسما اسے کہتے ہیں. لینٹ کا مطلب سپرنگ یا موسم بہار بھی ہے. اب یاد رکھیں جب آپ نے کہا فرق کیا ہے, تو لینٹ کا یسوع مسیح کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہلیلویا. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپی لینٹ سیزن, اینڈ پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ لینٹ سیزن. سر اب یہ ذرا دیکھیں نا, اس کا میں آپ کو, اگر یسوع مسیح کے روزے سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں کہ لینٹ کا جیسے میں نے مطلب بتایا, لینٹ سیزن, تو یہ ایکچولی موسم بہار میں آتا ہے, کیونکہ روزے بھی موسم بہار میں آتے ہیں. بہار میں. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے. جناب ڈونلڈ اے مکینزی ایک برطانوی انسائکلوپیڈیا میں فرماتے ہیں, یہ میں ان کے کوٹ کرنے لگا ہوں ان ڈیٹیل, انسائکلوپیڈیا کی بات جو جناب ڈونلڈ اے مکینزی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابل اور اسور کے لوگ دیو ملائی کہانیوں کو پوری دنیا میں مستند مانتے تھے. پیدائش 10:9, اگر آپ پیدائش 10واں باب اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو ایک شخص کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے جس کا نام نمرود تھا, جو شکاری اور بادشاہ بھی تھا. اس کی بیوی سمیرمس بابل پر حکومت کرتی تھی. نمرود بابل کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اس کی بیوی سمرمس وہ اپنے آپ کو دیوی کہتی تھی, اور اس کو لقب جو دیا گیا تھا سمرمس کو, آسمان کی ملکہ دیا گیا. اور یہ لقب آپ جانتے ہیں کہ آسمان کی ملکہ کا لفظ جو ہے یہ مقدسہ مریم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. سمرمس حاملہ ہوئی. اس نے کہا کہ سورج کی شعاؤں سے میں حاملہ ہوئی ہوں.
اس نے اپنے بیٹے کا نام تموز رکھا. ایک دفعہ آپ نے بات کی تھی کہ ہم جو نمرود اور تموز کے متعلق جب وہ گفتگو کریں گے تموز تو پر ایزبل پہ اور ہاں جی، تو اس کے بیٹے کا نام تموز تھا، اور اس وقت بابل کا برج جو تھا وہ بن رہا تھا. یونان میں اسے مڈونا کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک مووی بھی آئی مڈونا کے نام سے، وہ اگر آپ نے آپ کے ذہن میں سے بنی ہو تو اس نے دیکھی ہو. بابل اور اسور میں اسے سمارمس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اب بڑی سٹرینج بات جو ہے یہ میں اب کہنے لگا ہوں، اور میں نے جب اس کی ریسرچ کی، پڑھا اس کو، تو وہ بیان کرتا ہے ڈونلڈ اے مکینزی انسائکلوپیڈیا کے اندر، نمرود کے مرنے کے بعد سمارمس نے اپنے بیٹے تموز کے ساتھ شادی کر لی. سمارمس کہتی ہے جب میں اپنے بیٹے کے پاس ہم بستری کے لیے جاتی ہوں تو جب صبح اٹھتی ہوں تو کنواری ہی رہتی ہوں. اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ یہ ایک اور لفظ استعمال کرتی ہے، ابدی کنواری. حالانکہ عام شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی عورت کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کنواری نہیں رہتی. اب کیا ہوا؟ تموز سمارمس کا بیٹا بھی تھا اور شوہر بھی تھا. تموز سمارمس کا بیٹا بھی تھا اور شوہر بھی تھا. 40 سال کی عمر میں اس کی ٹکر جو ہے سور کے ساتھ ہوتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو ٹکر جس دن لگتی ہے وہ بدھ کے دن یہ وفات پا جاتا ہے. اب دیکھیں اور اسے تموز کو بارہوری کا دیوتا بھی کہتے تھے. ان کی عبادت بھی بڑے عجیب طریقے سے تھی. جب یہ بدھ کے دن وفات پا گیا تو اس نے اپنے بیٹے اور اپنے شوہر تموز کے لیے لینٹ یعنی نوحہ کیا. یہ بات تھی. اور یعنی اس سال 40 روزے رکھے اور نوحہ کرتی رہی. لینٹ آیا یہاں سے جو ہے جب تموز مر گیا تو سمارمس جو تھی وہ نوحہ کرتی رہی اپنے شوہر کے لیے. شوہر تو پہلے مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، تو اس نے لینٹ یعنی نوحہ کیا، یعنی اسی سال 40 روزے جو ہے وہ رکھتی ہے اور نوحہ کرتی ہے. وہ اتوار کے دن روزہ نہیں رکھتی تھی. اب یہ بھی دیکھیں، وہ اتوار کے دن روزہ نہیں، اور سورج دیوتا کی پرستش کرتی تھی کہ میں اس کی شواؤں کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہوں. ایکچولی اس بات کو یاد رکھیں، میں یہ جناب ڈونلڈ مکینزی کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں اگر میں اپنی بات میں کرتا ہوں تو اس کا کچھ اور انداز ہوگا جب میں کسی کی بات کو کوٹ کر کے بیان کرتا ہوں. اور بلکہ یہ انسائکلوپیڈیا میں درج ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ برطانوی انسائکلوپیڈیا میں فرماتے ہیں. میں نے اس لیے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جناب ڈونلڈ اے مکینزی کے برطانوی انسائکلوپیڈیا میں یہ بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے. وہ اتوار کو روزہ نہیں رکھتی تھی، سورج دیوتا کی پوجا کرتی تھی، پرستش کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے حاملہ ہوئی تھی اس لیے میں روزہ نہیں رکھتی. وہ کہتی تھی کہ میرے خدا نے کہا ہے کہ تموز 6 ماہ زندہ رہے گا اور 6 ماہ مرا رہے گا. یہ سمارمس کے الفاظ کہ 6 ماہ وہ تموز جو ہے وہ 6 ماہ زندہ رہے گا اور 6 ماہ جو ہے وہ مرا رہے گا. ثبوت کے طور پر اس نے کہا کہ میں نے دریائے فرات میں انڈا آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ جو انڈا تھا وہ خرگوش کا تھا. وہ انڈا خرگوش کا، جبکہ خرگوش جو ہے وہ انڈا نہیں دیتا. جب وہاں سے انڈا ملا تو استرات نے اس انڈے کا نام ایسٹر رکھا اور کہنے لگی سورج دیوتا بن کر یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی آپ نے استارات کی بھی بات کی، سمارمس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، استارات کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس سے اگر ہم ریلیٹ کریں ایزبل کی بھی، ایزبل، استارات اور سمارمس، یہ تمام جو ہیں یہ تمام جڑی ہوئی ہیں تموز کے ساتھ. اور
ये वो देवी देवता हैं जिनकी इबादत और जिनकी पूजा बड़े घिनौने ज़नाकारी के तरीके से होती थी, और इन्हें बारावरी के देवता भी कहा जाता था। और फिर ये भी है डॉक्टर साहब के जैसे हम रोज़े की लैंड की बात करते हैं, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि जिनसी ताल्लुकात से भी रुके रहना, लेकिन यहाँ पर लैंड की जब हम बात करते हैं, ये तो उस ताल्लुकात की ज़नाकारी की पैदावार लोग थे। और अगर ऐसे थे तो फिर ये हम जो ईस्टर पर अंडे की बात करते हैं, ईस्टर एग की बात करते हैं, ईस्टर एग होना या लेंट होना, ये तमाम के तमाम वो बातें हैं। जैसे मेरे खुदावंद यसु मसीह ने एक बड़ी प्यारी तमसील दी कि किसी ने खेत में अच्छा बीज बोया और रात को दुश्मन कड़वे दाने बीज कर चला गया, और ये कड़वे दाने वो हैं जो दुश्मन ने बीजे हैं लेंट की और ईस्टर एग्स की। और खुदारा इन बातों से ये इज्तनाब करें क्योंकि ये मज़हब के मुताबिक नहीं है। बिशप अभी मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। तो जब ये बात हुई तो लोगों ने इसको प्रस्तुत करने की तहरीक जो थी वो दी थी। हिस्कियल 8वां बाब उसकी 14वीं आयत आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अब टाइम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से आपको 1-2 बात बताना चाहता हूँ जो बेहद ज़रूरी है। 313 बाद अज़ मसीह में लेंट को बाकायदा तौर पर रोज़ों का दिन ठहराया गया, 313, और मसीह के रोज़ों के साथ इसको जोड़ दिया गया, जबकि इसका ताल्लुक लेंट का मसीह के साथ जो है वो हरगिज़ नहीं है, उसको जोड़ दिया गया। 325 में यानी कि मसीह में नकाया की कौंसिल में एक फ़ैसला हुआ कि मकामी कौंसिल का इजलास साल में 2 मरतबा मुनक्कद किया जाएगा, एक लेंट से पहले। तो यूं हमें पता चलता है कि मसीहियों में लेंट सीज़न 2री सदी से चर्च में कानूनी हैसियत रखता है। ये वहाँ से आपके चर्च के अंदर जो है ये एंटर हो गया 325 में, जब नकाया की कौंसिल ने फैसला किया था। बड़ी प्यारी बात, नकाया कौंसिल जब हुई, और जैसे आप नकाया का अकीदा भी पढ़ते हैं, उसमें नकाया कौंसिल में बेशुमार मजहबी जो हमारे अकायद हैं उन्हें एक मुसद्दका किताब की शक्ल में दिया गया। और ये नकाया कौंसिल में ही डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि लेंट को मसीहत से जोड़ दिया गया, और लेंट जो है, लेंट की जो तारीख़ है उसे हमने सुना है, उसे हमने देखा है। लेंट की तारीख़ क्या है, कितना ही भला लगता है कि दिस इज़ फास्टिंग सीज़न। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती अपने मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद के साथ फजल टेलीविज़न पर।